کو बुरी जगहों पर डालना, उधर सबसे बड़ा गुनाह बुरी बात का सुनना, यहाँ सबसे बड़ा गुनाह हराम का खाना। उसने अपने आप को हराम से बचाया। ख्वाजा खाजगान हजरत ख्वाजा हाफिज अब्दुल करीम साहब रहमतुल्लाह अलैह का थोड़ा जिक्र रह गया था। जलेबी एक बंदा लेके आया, हाथ में उठाई, छल्ला हाथ में उठाया और हाथ में उठाकर खाने लगे, तो पूछा कौन लाया है? ठीक, फरमाया कौन लाया है? एक आदमी का हुजूर मैं लाया हूँ। मैं कहाँ से लाए हो? हुजूर फलां जगह से लाया हूँ। मुसलमान ने बनाई है कि हिंदू ने बनाई है? हुजूर मुसलमान ने बनाया। फरमाया गलत कहते हो, जलेबी खुद कह रही है कि मुझे हिंदू ने बनाया। ठीक है, निगाह वली उस मकाम तक, ज़हन वली, ज़हन वली उस मकाम तक कैसे पहुंची? आराम खाने से बचे। पेट आराम से भरा हुआ हो, कभी वली नहीं बन सकता। कहा 620 साल कर ले, ठीक है, 620 तो कर नहीं सकता, लेकिन उम्र अगर 980 बरस हो तो समझ आ रही बात? पेट को बचाया और वो मकाम आ गया कि हराम अंदर जाने से पहले बता देता है मैं हलाल का हूँ कि हराम का। ठीक है, ये मकाम विलायत। पाबंदी है शरीयत में पेट को हराम से बचाना, अमरे मोहताज। पाबंदी शरीयत में आगे बढ़ते चले जाना, हत्ता कि मकाम आ जाए इंसान को अवार्ड मिल जाए। और अवार्ड क्या मिले कि हराम चीज अंदर जाने से पहले जो बीमारियां पैदा करती है बता दे कि मुझ में मर्ज रखा, मुझे नहीं खाना। यहाँ तक तो बात, इससे भी आगे इसलिए नहीं चल रहा कि लंबी बात है। इंसान के जो शर्मगाहें हैं उस पर एक अलग बात करती है। इंसान के हाथों पर, हाँ यहाँ एक इंतजाम कर सकता और बहुत खूबसूरत इनाम भी आपको देगा। इस महफिल का अवार्ड, इस महफिल का अवार्ड समझे इसे, इस साइड में नंबर जाना क्या होया? हाँ, जितना जरूरत पे किसी ने निकल जाता सफा मारने से कोई अर्ज नहीं। सच्ची बात है, जिला बंदा पे जाओगे किसी ना तो आज की महफिल का अवार्ड इंसानी कुव्वतों में, इंसानी रूह की कुव्वतों में रंग का बड़ा दखल है। ठीक है, इंसानी रूह की कुव्वतों में रंग का बड़ा दखल है। और यही वजह है कि अगर किसी का मैदा खराब हो तो वो पीले रंग का मुराकबा करे, उसका मैदा ठीक हो, ये सरसों के फूलों का रंग। सही, ठीक है। अगर किसी का ब्लड प्रेशर हाई रहता हो तो वो सब्ज रंग का मुराकबा करेगा तो उसका ब्लड प्रेशर ठीक है, लो हो जाए। अगर किसी को ब्लड प्रेशर लो रहता हो तो वो सुर्ख रंग का मुराकबा करेगा, उसका ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। अगर किसी को कैंसर का मर्ज हो और वायलेट कलर का मुराकबा करेगा तो कैंसर के इलाज में उसको आसानी होगी। अगर किसी को हार्ट का मर्ज हो, दिल का मर्ज हो, तो अगर वो गुलाबी रंग के रंग का मुराकबा करेगा तो उसके हार्ट इंशाअल्लाह ताला शिफा पा जाएगा। लेकिन जो अभी मैं अवार्ड देने लगा इसके आगे, इंसान के आज़ा में से हाथ और पांव कुदरत ने इनके गिर्द दो रूहानी लताइफ रखे हैं। एक लताइफ तो वो ना कि 6 नाम याद करो, कल्ब, रूह, सिर, खफी, अखवा, नफसी, कल्बी, सब तो ही के आगे खिलाफत 150 की चाहिए। हाँ? ऐसे ऐसे हदीस भी दुनिया में पाए जाते हैं कि औलिया की खिलाफतों को बेच रहे होंगे, उनको छोड़े। लताइफ इसके अलावा भी हैं। उनमें से एक लतीफा वो है जो कल्ब और हाथों से और पंख से ताल्लुक रखता है। ठीक है, ये आपको कहां काम आएगा? जिंदगी की हर स्टेज पर। मतलब घर है, घर में आपकी मियाँ बीवी की लड़ाई होती है, आप के मियाँ बीवी याद रखे, नहीं कहा मैंने क्या कहा मैंने? आप मियाँ बीवी आपकी यह भी मियाँ बीवी की लड़ाई होती है, घर में ना इत्तेफाकी है। गुलाबी रंग जो है ये ना इत्तेफाकी दूर करने के लिए बुजुर्गों ने रेकमेंड किया और फरमाते हैं
کہ جب دو بندے آپس میں لڑ رہے ہوں، دو بندے آپس میں لڑ رہے ہوں، تو جو زیادہ خرافات کلام کرے گا اس کے زبان سے باقاعدہ طور پر اس کے اندر سے سیاہ رنگ نکلتا ہے. فضول کلام سیاہ رنگ رکھتا ہے. یہی وجہ ہے کہ فضول کلام انسان کے گرد جب پھیل جائے گا انسان کو نصیحت اثر کرتی ہے. یہی وجہ ہے کہ جی مجھے غصہ آ گیا تو میں نے پھر طلاق دے دی کیونکہ میں غصے میں تھا. اور تم غصے میں نہیں تھے، کالے رنگ نے تمہیں کور کیا ہوا تھا، تمہارے اوپر نصیحت اثر ہی نہیں کر رہی تھی، انسانیت کا نور تیرے اندر جا ہی نہیں رہا تھا، اس لیے تم نے طلاق دی. جب کوئی شخص غصے کے عالم میں ہو یا انتہائی پیسمسٹک حالت میں ہو، جب انسان مایوسی کی حالت میں ہو، جب انسان کوئی ظلم کر رہا ہو، تو اس کے اندر سے کالا رنگ نکلتا ہے. اب یہ جو ہاتھ اور پاؤں ہیں، ان کو اللہ کریم نے 4 لطائف عطا کیے. یہ آج کا سبق ہے، آج کا ایوارڈ ہے آپ کی، میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا انعام ہے کہ آپ اتنی دیر بیٹھے، آپ جاگیں. اب ان لطائف کا رنگ ہے گلابی، ہاتھوں کے لطائف اور پاؤں کے لطائف، اور قلب کے لطیفے کا رنگ بھی گلابی ہے. جب انسان پیدا ہوتا ہے تو سبز ہوتا ہے، بعد میں جوانی میں گلابی ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد گولڈن ہوتا ہے. یہ اس کے 3 رنگ. ہزاروں معارف ہیں انشاءاللہ پھر کبھی چھیڑیں گے، لیکن آج کا یہ نقطہ سمجھیں. اب ایک شخص فرض کریں آپ کا آفیسر ہے، بچے واسطے کہ کوئی ٹیچر گھر ہے، گھر والوں کے لیے اگر کوئی گھر کے کوئی بزرگ شخص ہے یا کوئی دوست ہے کسی کی نہیں مانتا، آپ کیا کریں؟ آپ اس کے طرف متوجہ ہیں اور متوجہ ہو کر کہیں کہ تمہارا جو بلیک کلر کا رنگ ہے کا جو نور ہے، بلیک بھی ایک نور ہے لیکن یہ جلالی رنگ ہے. یہ جو بلیک کلر جو تم امیٹ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ میں وصول کر رہا ہوں. بلیک کلر گلابی میں ضم ہو جاتا ہے اور گلابی کلر اس کو ان افیکٹو کر دیتا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ مثلا میں کہتا ہوں کہ اسلام الدین سر ہمارے میرے بھائی ہیں، ان کے ہیڈ ماسٹر یا DEO ڈائریکٹر آف ایجوکیشن وہ سخت آدمی ہے. آپ اس کے آفس میں جا کر بیٹھ جائیں، وہ جب غصہ کرے تو آپ اس کے غصے کے بلیک کلر کو اپنے ہاتھوں پر لے لیں، دل بھر نہ لیں، کہاں لیں؟ ہاتھوں پر لے لیں، اور تصور یہ کریں کہ میرا گلابی کلر، میرے لطائف کا گلابی کلر اس کے بلیک کلر کو ختم کر رہا ہے. اس کا گلابی کلر آپ کا یہ کلر ختم کر دے گا، آپ کا یہ کلر اس کے گلابی کلر اس کے بلیک کلر کو ختم کر دے گا. اور اس کے بعد آپ تصور کریں کہ اب اس کا بلیک کلر میں نے وائپ آف کر دیا ہے، میرا گلابی کلر اسے مل گیا، اسے مل رہا ہے. اور جب آپ یہ تصور آپ کا پختہ ہو جائے اور آپ اس کے کالے رنگ کو دھو چکے ہیں، آپ دیکھیں گے کہ وہیں اسی مقام پر دین اینڈ دیر آپ کا باس آپ کے ساتھ اپنی کیفیت تبدیل کر لے گا. ایک انعام یہ لے لیں، ایک انعام اور لینے اس کے ساتھ. بعض لوگ کہیں گے یہ رنگا نگال کرنے وظیفہ دسنے کو، چلو وظیفہ بھی دس دیں. حضرت شاہ ولی اللہ صاحب حدیث سے دلی ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ایک محفل میں تھا، وہاں پر لوگ تو ڈسکشن کر رہے تھے اور اس ڈسکشن میں گرمی آ گئی، اس میں گرمی آ گئی اور اس گرمی کی وجہ سے آپس میں لڑ پڑے اور ایک دوسرے کو مارنا شروع کر دیا. حضرت شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اسی وقت اللہ کا ایک اسم پاک یا ارحم الراحمین پڑھنا شروع کر دیا اور میں نے دیکھا کہ آسمان سے رحمت کے فرشتے آنا شروع ہو گئے. ٹھیک ہے، اگر آپ یہ مزاج رکھتے ہیں کہ میڈیٹیٹو مزاج ہے تو گلابی رنگ سے کام ہے. اگر آپ وظیفہ پڑھنے کا مزاج رکھتے ہیں تو یا ارحم الراحمین پڑھیں، گھر میں برکتیں ہی برکتیں رحم کریں گا. ابھی تک جو میں نے گفتگو کی آپ میں اس کو وائنڈ اپ کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا کہ امر معتاد پابندی شریعت، امر غیر معتاد پابندی شریعت، لیکن پہلی اسٹیج میری پابندی، دوسری اسٹیج ایوارڈ کی. ٹھیک ہے، اور وہ ایوارڈ جو ملتا ہے اس کا نام ملا ہے، اس کا نام. اور یہ ساری اکرامات پلیس کر دی گئی اس میں بر ان کے تحت. جہاں تک بات واضح ہو گئی، اب اس پر
حضرت شیخ الاکبر ایک نہایت خوبصورت نقطہ اٹھاتے ہیں اور اسی پر میرا خیال میں گفتگو بند کر کے میں گفتگو کو وائنڈ اپ کرتا ہوں اور ایک ریویژن کے بعد اجازت چاہوں گا. حضرت شیخ الاکبر فرماتے ہیں جب کسی کو اتنا بڑا ایوارڈ دے دیا جائے تو مزید ایوارڈ کی کوئی گنجائش رہتی ہے؟ جب انسان سے یہ کہا جائے کہ تم اس دور میں بیٹھو اپنے اس دور کے عہد سنو جو آج سے کروڑوں سال پہلے کیا تھا، کتنا بڑا ایوارڈ ہے، کسی ایوارڈ کی گنجائش رہتی ہے؟ زبان سے جو مانگو تمہیں ملے گا، تم مستجاب دعوات ہو، رب سے مانگتے جاؤ تمہیں ملتا جائے گا. اس ایوارڈ کے بعد کسی اور ایوارڈ کی گنجائش رہتی ہے؟ جب اس سے کہا گیا کہ تم بدن کے 2 ٹکڑے کر کے پھر دوبارہ زندہ کر سکتے ہو، زندگی اور موت اس کی ہاتھ میں دے دی گئی، کسی اور ایوارڈ کی گنجائش رہ جاتی ہے؟ حضرت شیخ الاکبر فرماتے ہیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ولایت کا ایوارڈ دے کر اگلے جان کے ایوارڈ کو کنڈیم کر دیا گیا ہو، کیسا کر دیا گیا؟ فرماتے ہیں نہیں، اصل ایوارڈ ولایت بھی نہیں، اصل ایوارڈ ہوا ہے جو کل قیامت کے دن ملے گا. ٹھیک ہے، یہ بھی ایوارڈ ہے، وہ بھی ایوارڈ ہے، لیکن وہ اصل ایوارڈ ہے، یہ ایڈیشنل ایوارڈ ہے. تو اب تعبیر امام شیخ الاکبر کی یہ نکلی کہ انسان، ساری گفتگو کا خلاصہ کہ انسان گفتگو میں 3 طرح کے، اللہ جانتا ہے کہ میں نے کوئی مضمون ترتیب دے کے نہیں کر رہا تھا، لیکن خود ہی ایک بات بن گئی ہے. اسالیب گفتگو قسمیہ، استدلالیہ اور بیانیہ. یہ محفل عظمت خدا بھی ہے، محفل عظمت مصطفیٰ بھی ہے اور محفل عظمت اولیاء بھی ہے. اولیاء کو سمجھنے کے لیے جو پیرامیٹر چاہیے ہم نے اس کے لیے 2 اقسام کی، امر معتاد اور امر عادی اور امر غیر عادی، نارمل اور سپر نارمل. ٹھیک ہے، نارمل کو بھی ڈیفائن کیا جو انسان کی ایکسیس میں اور ہر انسان کے ایکسیس میں ہے، اور سپر نارمل کو بھی ڈیفائن کیا جو ہر انسان کی ایکسیس سے بالاتر ہے. یہاں ہم نے ایک قید لگا دی، ادھر بھی شریعت ہے ادھر بھی شریعت ہے، ادھر بھی شریعت پر عمل کرنا اور قربانی دینا، ادھر شریعت پر عمل کرنا اور ایوارڈ دینا. ایک اور نقطہ جو آج کی محفل میں ہم نے سمجھا وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہر اسم پر ایک کرامت ہے، یا 2 کرامتیں ہیں یا 1000 کرامتیں ہیں، لیکن ایک اسم الہی جس میں ساری کرامتیں ہیں وہ اس میں برر. اب اس میں برن کے تحت جب ہم نے ڈسکرائب کرنا شروع کیا تو پھر ہم نے شیخ الاکبر کی مواقع النجوم سے ولایت کی ڈسکشن کو لیا اور اس میں 8 اعضاء پر خصوصی توجہ. آئندہ آپ سارے دوست ہر روز جب احتساب نفس کریں تو آپ اپنے آپ سے پوچھیں، اپنے آنکھ سے پوچھیں تو نے دن کو کیا کیا، اپنے کان سے پوچھیں کیا سنا، زبان سے پوچھیں کیا چکھا، پیٹ سے پوچھیں حلال کھایا کہ حرام کھایا، شرمگاہ سے پوچھیں کہ تم حیا کے تقاضوں پہ پورے اترتے ہو کہ نہیں اترتے، ہاتھ سے پوچھیں کسی پر ظلم تو نہیں کیا، پاؤں سے پوچھیں کسی ان الاؤڈ ایریا میں چل کر تو نہیں گئے. جب سارے ہر روز ایک مراقبہ کریں تاکہ پتا چلے کہ ایوارڈ کے مستحق ہیں. سر 8واں میں بتا دیں، سر 8واں میں بتا دیں، 8واں میں نہیں بتا، 8واں کون سا رہ گیا؟ شرمگاہ کی بات کریں. نہیں وہ میں نے بات کر چھوڑ دیا، میں نے صرف 3-4 ہزار کو ڈسکس کیا، بہت لمبی بات ہو جاتی نا. 8 آپ نے پہلے بتائے تھے. چلے میں دوبارہ نام لے لیتا نا. اچھی بات، اچھی بات، بہت خوش ہوتا ہے. یعنی یہ جاننا چاہتے ہیں، مجھے ایسے دوست بڑے پسند ہیں کہ جو یاد کرنا چاہتے. یہ سبق ہے، یہ کوئی دیکھیں آپ اپنا کارڈ دیکھیں اس پر لکھا ہو گفتگو کریں گے، تقریر نہیں میں کرنا. نام مقرر بننے کا مجھے شوق ہے، تقریر نہیں ہے، یہ درس ہے. آنکھ 1، کان 2، زبان 3، دل 4، پیٹ 5، شرمگاہ 6، ہاتھ 7 اور پاؤں 8. ٹھیک ہے، آئندہ اس موضوع کو یاد رکھیں، اس سے آگے چلیں گے اور ایسی باتیں آپ کو دیں گے کہ انشاءاللہ العزیز آپ کو مزہ آئے. ٹھیک ہے، تو آج کی گفتگو یہاں تک پہنچی کہ اس میں بر ایک ایسا اس میں پاک ہے، آپ کی خصوصی کتاب ہے بھائی کے لیے پیش کیا کہ وہ اس میں پاک ہے کہ جو دنیا کی ہر نیکی کی توفیق دے دیتا ہے. رب کی بتا دوں، رب کی بات بھی کر دوں، پوری دنیا میں ریسرچ ہو چکی ہے. یہ بھی نامی پوائنٹ ہے، یہ بھی نامی پوائنٹ آ گیا. پوری دنیا میں ریسرچ ہو چکی ہے کہ ساؤنڈز کیا، آوازیں
یا برکت لاتی ہے یا نوسط لاتی ہے، بالکل صحیح. یا جلال لاتی ہے یا جمال لاتی ہے. ہر آواز پر ایک الفابیٹ بنایا گیا. ان الفابیٹ میں سے انامی پہنچ، ان الفابیٹ میں سے رے جو ہے اس پر تحقیق کی گئی تو پتہ چلا یہ دولت لاتا ہے. ٹھیک ہے، کتنی اس بڑی محفل میں کتنے دوست ہوں گے جو غربت لے کے آئے ہوں گے. امانت لے کے جاؤ، خالی ہاتھ آئے ہو بادشاہی لے کے جاؤ، پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. اس پر ریسرچ ہوئی تو پتہ چلا کہ یہ جو ساؤنڈ ہے یہ ساؤنڈ امارت لاتی ہے، ریچنس لاتی ہے. یہی وجہ ہے کہ یوگیوں نے اپنے شاگردوں کو یہ بتانا شروع کر دیا کہ یہ پڑھتے رہو، بیٹھ جاؤ اور را 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 کرتے رہو. یہ ہنسنے کی بات نہیں ہے. ہاں ٹھیک ہے، اگر ہضم نہیں ہوتی بیٹا لوگوں کو تو کوئی نہیں، بعد میں اس کو ہضم ہو جائے گی، لیکن بات سمجھیں. یعنی کوئی نہیں. حضرت شاہ اکبر نے ایک واقعہ لکھا، فرماتے ہیں کہ ایک اللہ کے دوست درس قرآن دے رہے تھے اور درس قرآن دیتے دیتے جب اس آیت مبارکہ پر پہنچے وَأَوْحَيْنَا إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا، کہ ہم نے شہد کی مکھی کو وہی کی کہ تم جاؤ اور پہاڑوں میں گھر بناؤ. اور ہمیں یہ خدا کا کلام ہے. شہد کی مکھی اڑتی ہوئی آئے ان کے انگلی پر بیٹھ گئی اور جتنی دیر وہ اس آیت کا درس دیتے رہے بیٹھی رہی. جو اس آیت کا درس ختم ہوا چلی گئی. کیڑوں کو پتنگوں کو یوں نہ سمجھو یہ ان سے بہتر ہیں جو اس محفل میں بھی آئے اور معلوم چلے. واہ واہ کیا بات ہے. ٹھیک ہے، ان سے 1000 گنا بہتر ہے. تو عرض کر رہا ہوں کہ جب اس ساؤنڈ پر ریسرچ ہوئی کہ راج کی ساؤنڈ جو ہے یہ ریسرچ کر رہی ہے. نمن یونیورسٹی میں، نیشنل یونیورسٹی آف ماڈرن لینگویجز میں ایک شخص نے اس آر کی ساؤنڈ پہ پورا مقالہ لکھا. ٹھیک ہے، اب وہ اسماء الہیہ یہ بھی شیخ الاکبر فرماتے ہیں حضرت شیخ الاکبر کہ جن اسماء کی پہلے رے آتی ہے وہ پڑھنے سے دولت ملتی ہے. یا